बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दीरबाला में आज क्या हुआ है, जो मनाजिर हमने दीरबाला में देखे हैं वो हैरान कुन है। ये नहीं है सिर्फ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं, ये सिर्फ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस इवेंट को बड़ा स्पेशल बनाते हैं, जो इसको खास बना देते हैं। गैदरिंग्स तो हो जाती हैं और भी जमातें कर लेती हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन लोगों को इकट्ठा होने और उन लोगों के इकट्ठा होने और इस जगह पर लोगों के आने में क्या फर्क है, और ये विजुअल्स जो आज हमने दीरबाला में देखे हैं इसमें और बाकी जगहों पर क्या फर्क है, ये मैं आपको चंद 5-7 फर्क बताता हूं। जरा विजुअल साथ साथ दिखाता हूं और फिर मैं बताता हूं कि फर्क क्या है इसमें और बाकी जो आमतौर पर जलसे या गैदरिंग या वर्कर्स कन्वेंशन होते हैं। तो पहले तो ये देखिए, मैं आपको साथ साथ वीडियोस दिखाता हूं। मसलन एक ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो एक सड़क पर गालिबन किसी जलसा गाह या वर्कर्स कन्वेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग जलसागाह की तरफ जा रहे हैं। और आप इनको देख रहे हैं कि ये पैदल जा रहे हैं, और पैदल जाने की वजह यह है कि इनका रास्ता रोक लिया गया था, यानी गाड़ियां रोक ली गई थी और लोगों को फिर जो है वो पैदल जाना पड़ा। अच्छा, अब आपके इसके अगर कुछ मनाजिर आगे से मैं आपको दिखाऊं, हाँ, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां जो है वो रोकी गई हैं एक खास मकाम से, और गाड़ियां रोकने के बाद जो है उसको स्टॉप कर दिया गया कि लोग आगे ना जाएं। अच्छा, ये विजुअल्स हमने देखे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने गाड़ियां और अपनी जो सवारियां थी वहां छोड़ी और वो जो कन्वेंशन वर्कर्स कन्वेंशन का मकाम था उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। ये विजुअल्स देखें। अब ये जो विजुअल्स हैं ये लोगों की एक्साइटमेंट, लोगों की बगावत और लोगों की जिद को शो कर रहा है और बता रहा है कि भाई हमें रोकोगे मगर हमने जाना है। अच्छा, ये जो विजुअल जिसमें लोग भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, ये लाठीचार्ज से बचने के लिए नहीं भाग रहे, ये भाग रहे हैं जलसागाह की तरफ। अब मुझे आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि पिछले कुछ अरसे में हमने जितने जलसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन यानी परवेज खट्टर की पार्टी का हो या मीनार पाकिस्तान का हो, आपने ये वाला क्राउड कहीं देखा है जो भागता हुआ जलसागाह की तरफ जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है, दीवाना वार जा रहा है, पागलपन की तरह की हद तक लोग जज्बाती हुए हुए हैं और जलसागाह की तरफ भाग रहे हैं या वर्कर कन्वेंशन के मकाम की तरफ भाग रहे हैं? तो ये विजुअल्स आपने कभी पहले देखे हैं जो या हालिया दिनों में हमने कोई किसी भी पार्टी की किसी गैदरिंग में देखे हों? अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि ये लोग अगर जा रहे हैं किसी जगह पर तो कौन आ रहा था वहां? इमरान खान आ रहा था, कोई बहुत बड़ा लीडर वहां पर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कौन आ रहा था? तो ये जरा एक और विजुअल मैं आपको दिखाता हूं। इन विजुअल्स में आप देखेंगे कि एक गाड़ी जो बंदा चला के खुद आ रहा है, इस शख्स का नाम शेर अफजल मरवत है। ये शेर अफजल मरवत जो है ये गाड़ी से उतरते हैं, पुलिस बहुत बड़ी तादाद में यहां लगी हुई है, लोग इनके लिए इनके वालेहानापन का इजहार करते हैं, इनको वेलकम करते हैं, इनके लिए तालियां बजाते हैं, नारेबाजी होती है और इनको हार फूल पहनाए जाते हैं और ये फिर किसी बहुत बड़े सियासी लीडर की तरह आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, ये जिस तरह से आपने देखा इनका इस्तकबाल हुआ है, कौन है शेर अफजल मरवत? 6 महीने तक कोई नाम जानता नहीं था शेर अफजल मरवत का, कोई इनको जानता नहीं था कौन था। ना ये कोई बहुत बड़े सियासी लीडर है, ना ये कोई बहुत बड़े वकील हैं, ना इससे पहले ये कोई बहुत नामवर शख्स थे। ये महज इमरान खान का नुमाइंदा होने की वजह से लोग इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं और इतनी इज्जत दे रहे हैं कि ये इमरान खान के साथ खड़ा है, ये इमरान खान के लिए बोल रहा है। और जिस दलेरी के साथ शेर अफजल मरवत निकल रहे हैं, जिस दलेरी के साथ वो जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। यानी आप देखें कि अगर किसी सियासी जमात का एक गुमनाम शख्स चंद दिन के अंदर अंदर लीडर बन सकता है, हीरो बन सकता है, तो आप सोचिए कि उस पार्टी की मकबूलियत का आलम क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों की मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे होने के विजुअल्स हैं। मसलन ये विजुअल्स आप देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो यहां पर इकट्ठे होकर और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जमे गफीर है लोगों का और चार्ज्ड क्राउड है, चार्ज्ड लोग हैं और
یہ آپ کو کوئی ورکرز کنونشن نہیں نظر آ رہا. یہ لگ رہا ہے کہ بس لوگ کیسی قید خانے سے نکل کر آئے ہیں، یا لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اور کوئی بہت بڑی اپرچونٹی دے دی گئی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور اس میں یہ تمہارا فائدہ ہے. تو لوگ یہ جس طرح دیوانہ وار نعرے لگاتے ہوئے گزر رہے ہیں، یہ والا جوش جذبہ آپ کو کسی اور سیاسی جماعت کے حالیہ دنوں میں یعنی پچھلے 7-8 مہینے میں کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں اس طرح کا آپ کو کراؤڈ نہیں ملے گا کہ جس میں یہ لوگ جو ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں، دیکھیں ایک بازار ہے اس میں سے چلتے آ رہے ہیں، اور پھر جہاں پر جا کے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو ویژولز ہمیں دکھائی دیے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں. یہ دیکھیے جناب، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی ہے. مجھے وہ یاد آ گیا جب لاہور کے جلسے میں مریم نواز نے کہا تھا کہ اپنے موبائل کی لائٹ آن کرو، تو لوگوں نے موبائل کی لائٹ آن نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ ان کے پاس موبائل نہیں تھے، موبائل تھے لیکن وہ لا تعلق سا کراؤڈ تھا. کیوں کریں؟ کیونکہ آپ کے کہنے پر، ایک تو صبح سے آئے ہوئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، مجبوراً آئے ہوئے ہیں، پھر وہ آپ کے کہنے پر موبائل کی لائٹ بھی آن کر کے دیں. تو اس پر مریم نواز کو آپ جانتے ہیں کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور کہا کہ اچھا میں تم لوگوں کو موبائل بھجواؤں گی. خیر وہ بھجوائے تو انہوں نے نہیں. آج وہ فٹ بال کھیلتی دکھائی دی ہیں ہمیں. مستقبل کی وزیر اعظم یا مستقبل کی وزیر اعلیٰ صاحبہ آج فٹ بال جو ہے وہ اچھال رہی تھی بچوں کی طرح خوش ہونے کے لیے مریم اورنگزیب کے ساتھ. تو یہ خیر مطلب یہ بھی عجیب و غریب ویژولز تھے ویسے کہ مریم نواز جو ہے وہ بال اچھال رہی ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے سنجیدہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کاروباری لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں خواتین جو ہیں ایک دوسرے کی طرف بال اچھالنا شروع ہو گئی ہیں اچانک بند کمرے میں. لوگ بھی منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ سیالکوٹ آئی ہیں، یہ مستقبل کی یا تو وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر خارجہ ہیں، مطلب کوئی تو ان کے پاس اچھا بڑا، یا وزیر داخلہ ہیں یا کچھ، مطلب کوئی بڑا عہدہ ہی ان کے پاس مستقبل میں ہوگا نا، جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ٹرین کر رہی ہیں. تو ان کی ذہنی حالت آپ دیکھیں، اللہ ہی خیر ہدایت دے، کیا کہا جا سکتا ہے. اچھا جی، پہلے میں اس پہ جلسے میں بات کر لوں. دیکھیں اب اس طرح کا جو اگر فرض کریں کوئی لیڈر یہاں پنجاب میں نکل آئے اور یا کوئی گمنام شخصی عمران خان کے نام پر، مثلا میں کہتا ہوں کہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی نا سلمان اکرم راجہ ہی کوئی نکل آئے نا، کال دے دیں پنجاب میں کہ جی میں ورکرز کنونشن کرنے لگا ہوں، ان کو نہ روکا جائے، تو آپ دیکھیے گا کتنی بڑی تعداد میں لوگ سلمان راجہ کے پیچھے نکل کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر آئیں گے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ ہے عوامی اس وقت. اور پھر خیبر پختونخوا میں تو خاص طور پہ لگتا ہے کہ وہاں لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا ہے، خوف ختم ہو گیا ہے. آج حالانکہ کئی لاٹھی چارج کے یا تھوڑا سا تشدد رویہ بھی پولیس کی جانب سے دیکھنے کو ملا، لیکن پھر بھی لوگ یہ سارے جمع ہوئے ہیں. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہماری ضد ہے اور ہم تو یہ کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ کیا الیکشن کرائے جا سکتے ہیں؟ اگر عمران خان جیل میں بیٹھے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اس میں بات کروں گا آپ کے ساتھ الگ سے، وہ اپنی ایک حکمت عملی تیار کر رہے ہیں اور اچھی حکمت عملی بنا رہے ہیں. تو ایسے میں کہ جب لوگوں کا رویہ یہ ہے، لوگوں کا رسپانس یہ ہے کہ لوگ ضد بنا کے نکل رہے ہیں کہ ہم تو نکلیں گے کیونکہ ہمیں روکا جا رہا ہے، تو ایسے میں الیکشن کیسے ہوں گے؟ خیبر پختونخوا کیسے کسی اور کے ساتھ جائے گا؟ پرویز خٹک کا کیسے چانس بنے گا؟ اور پنجاب میں بھی ایون. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے پلان کرنے والوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائیں گی، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ اس بات شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید الیکشن فیبرری میں نہ ہوں، اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو دیکھیے کہ اچھا ایک تو دیکھیے جناب، آج خاور مانیکا صاحب آئے ہیں عدالت کے سامنے. کل جو درخواست عمران خان کی نکاح کی چل رہی تھی کہ جی انہوں نے غیر شرعی نکاح کیا ہے، عدت میں نکاح کر لیا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو کل اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ درخواست گزار نے اپنی درخواست واپس لے لی. بڑی حیرت ہوئی کہ بھی درخواست گزار نے درخواست واپس کیوں لے لی ہے. شاید اس لیے کہ یہ کیس مذاق بنوا رہا ہے، اور شاید اس لیے کہ یہ نجی معاملہ ہے. بھئی اگر کوئی شرعی معاملہ ہے اور 2 لوگوں کے درمیان ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس سے کسی تیسرے کو نقصان نہیں پہنچا، تو یہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال اس کو عدالتوں میں لایا گیا ہے. اب یہ آج خاور مانیکا صاحب خود آ گئے ہیں، یعنی کل وہ درخواست واپس لے لی گئی، آج خاور آپ دیکھیں ایک تو بڑی کوارڈینیٹڈ چیز چل رہی ہے کہ ادھر یہ درخواست واپس لے لو تم، ہم یہ درخواست دائر کر دیتے ہیں. تو خاور مانیکا کی درخواست دائر ہونے سے پہلے اس شخص نے اپنی درخواست واپس لے لی.
اور اس کو نمٹا بھی دیا گیا اسی دن. اب یہ دیکھیے کہ عام طور پر یعنی ایک درخواست چل رہی ہو تو دوسرا درخواست دائر نہیں کر سکتا نا اسی نوعیت کی, کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. تو اس لیے اس کو درخواست کو واپس کرایا گیا اور پھر دوسری درخواست دائر کرائی گئی خاور مانیکا والی, جو کہ زیادہ زوردار طریقے سے داخل کرائی گئی ہے. تو کتنی ایک کوارڈینیٹڈ قسم کی اسکیم لگ رہی ہے کہ ایک بندہ واپس لے رہا ہے, دوسرا بندہ دائر کر رہا ہے, اور یعنی پتہ نہیں کون اسکرپٹ لکھ رہا ہے اس کا. اچھا, آج وہ آئے ہیں جناب خاور مانیکا صاحب, بشرا بی بی اور چیئرمین عمران خان, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سخت سزا دی جائے, یہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف دوران عدت نکاح اور ناجائز تعلقات کا کیس دائر کر دیا کہ جی ان کے شادی سے پہلے ناجائز تعلقات تھے. خاور مانیکا اسلام آباد کے سول جج قدرت کی عدالت میں پیش شکایت درج کرائی, درخواست فلاں فلاں سیکشنز کے تحت درج کی گئی. اچھا, بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان شادی سے پہلے ناجائز تعلقات تھے. خاور مانیکا نے عدالت میں بیان دیا تصدیق شدہ ناجائز تعلقات کی بنا پر بشرا بی بی کو طلاق دینے پر مجبور ہوا. وہ کہتے ہیں چونکہ میری بیوی کے تعلقات ناجائز تعلقات عمران خان کے ساتھ بن گئے تھے, اس لیے میں نے بشرا بی بی کو طلاق دی, مجبور ہو گیا. دونوں شادی سے پہلے ہی فرار ہو گئے تھے, یعنی ان دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور فرار ہو گئے تھے. خاور مانیکا کا ریکارڈ انہوں نے جو بیان ہے وہ اپنا ریکارڈ کرایا. پھر تین عدالت نے فوری طور پر عمل درآمد کرتے ہوئے تین گواہان کو, یعنی آج درخواست دائر ہوئی ہے, اور تین جو گواہان ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے کہ ہاں بھی آ کے گواہی دو. ان میں اون چودھری ہیں سب سے پہلے, مفتی سعید ہیں, اور خاور مانیکا کا ایک ملازم شامل ہے جس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہ عدالت میں پیش ہوں گے. اب 28 نومبر کو یہ جو ہے نا وہ سماعت ہونی ہے. اچھا, اب ایک شہری محمد حنیف کی طرف سے جو درخواست ہے وہ کل واپس لے لی گئی تھی. اب یہ اس پر دیکھنا عدالت نے کہ یہ ہے کہ اس میں کیا لگتی ہیں, کیا انہوں نے دونوں نے بھاگ کے شادی کی ہے تو اس پر کیا قانون لگتا ہے, اور عمران خان اور بشرا بی بی کا افیئر چل رہا تھا تو افیئر چلنے پہ کیا قانون لگتا ہے. بشرا بی بی جو ہے وہ اپنے شوہر سے عمران خان کے چکر میں پھنس کے طلاق لے لی تو اس پر بشرا بی بی کے اوپر کیا کیس بنتا ہے. تو اب یہ کیس دیکھنے پڑیں گے کہ ان دونوں کے درمیان کیا بنتے ہیں, اور غیر شرعی اگر نکاح کر لیا تھا عدت کے دوران تو اس پر کتنے کوڑوں کی سزا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں. بہرحال روز بروز ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ مذاق بن کے رہ گیا. آپ دیکھیں عمران خان کے تمام ابھی سیاست جو ہے وہ, میں وہ الفاظ تو نہیں استعمال کرتا جو سوشل میڈیا پہ استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن بات ٹھیک ہے. پوری اس وقت جو سیاست ہے وہ عمران خان کے جو ہے وہ ان کے کردار یا ان کی جو افیئرز یا ان کی دوستیاں خواتین کے ساتھ, یا بعد میں جب انہوں نے وہ تبدیل ہو گئے اور باہر کی زندگی سے وہ پاکستان کی زندگی میں آئے, اور پھر جب آخری شادی انہوں نے یہ والی کی ہے بشرا بی بی والی, اور اس وقت تک وہ جو ہے ان کے ذہن میں بہت ساری یعنی مذہبی حوالوں سے بہت سی تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں. ایک ایولیوشن پروسیس ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس عمل سے گزرتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے یہ والی جو شادی کی ہے تو عمران خان کی کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں, ان کے پرانی تعلقات کی ویڈیوز وائرل کرائی جا رہی ہیں, ان کی باہر جس زمانے میں وہ باہر رہتے تھے ان کی جو گرل فرینڈز تھیں ان کے بارے میں تفصیلات بتائی جا رہی ہیں. تو یہ پوری کی پوری پاکستانی سیاست کو لا کر مرکوز کر دیا گیا ہے ایک نقطے پر کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک ایسے کردار کا شخص تھا جو خواتین کے معاملے میں یعنی اس کی کمزوری تھی. تو یہ میں ظاہر غیر مہذب الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن اس طرح سے صورتحال جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے. تو چلیں, اگر یوں ہی صحیح اگر آپ ایک شخص کی اتنی کردار کوشی کر دی ہے تو ظاہر ہے پاکستانی معاشرہ ویسے بھی ایک جو ہے وہ مذہبی طور پر مذہبی عقائد رکھنے والا معاشرہ اور اس طرح کے شخص کو پسند نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے, آپ پھر چونکہ آپ نے اسٹیبلش کر ہی دیا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے تو پھر الیکشن ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنا نفرت کر رہے ہیں عمران خان سے کہ اس کا کردار اس طرح کا رہا ہے. تو پتہ چل جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بیلٹ پیپر کے اوپر کر دیں گے اگر الیکشن ہو جائے تو. آخری بات یہ ہے کہ ایک تصویر جاری کرائی گئی ہے جناب, اور یہ تصویر جو ہے وہ بلاول صاحب کی ہے, جس میں بلاول کے چہرے کے تاثرات دیکھیں تو وہ بہت کمفرٹیبل, بہت خوش, بڑے ایسے نہیں دکھائی جا رہے. کوئی ایسا بندہ لگ رہا ہے جو رسا ہوا, نیا مانا ہوا شخص ہو, رسا ہوا. اچھا, اب یہ تصویر بطور اہتمام کیوں جاری کی گئی ہے؟ پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ فیملی میٹنگ ہو یا فیملی میں گھر میں سب لوگ بیٹھے ہیں اور تصویر بنا کے جاری کی گئی ہو؟ پہلے کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ تصویر بطور خاص, بطور اہتمام اس سے جاری کی گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ
یہ خبر پھیل گئی تھی کہ دونوں باپ بیٹا کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. اب زرداری صاحب پہنچے ہیں دبئی جا کر وہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو منایا ہے, بات چیت ہوئی ہے, اور کس حد تک وہ مانے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا, وہ تو اب آنے والے دنوں میں بیانات آئیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن بہرحال ایک تصویر جاری کر دی گئی ہے جس سے پتہ چلے کہ بھئی ایک نجی سی بیٹھک ہے اور سب بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں, خوش ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سب لوگ جو بکواس کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, آپ سب جو لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اس تصویر کو جاری کرنے کا مقصد یہ ہے, اور یہ جو تصویر ہے یہ بیسیکلی ثبوت ہے اس بات کا, یا اس کا جاری ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کیا ڈیمیج ہوا ہے اور کتنا سیریس انہوں نے اس کو لیا ہے, اسی لیے تو یہ تصویر جاری کی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.